अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। सूरह हूद आयत नंबर 95 तक हमने पढ़ा और पीछे हमने कौम नू और कौम मदियन और आद और समूद और कौम इब्राहीम के बारे में पढ़ा। और ये अम्बिया के किस्से जो हमें कुरान पाक में पढ़ाए जा रहे हैं, इसका मकसद यही है कि हम भी इनसे सबक सीखें और उनकी जैसे अमाल से बचें। आज हम आयत नंबर 96 में मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना व सुल्तान मुबीन, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने मोज़े और सरी सनत नबूवत देकर भेजा। तो फ़िरौन को सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की दावत जो है असल में यहाँ वो बयान की जा रही है सूरह बकरा और फिर सूरह आराफ में भी मूसा अलैहिस्सलाम के हालात अल्लाह ताला ने नहायत वज़ाहत से बयान फरमाए थे, लेकिन यहाँ नहायत मुख्तसर जो है वो उनकी दावत का ज़िक्र किया गया और फिर फ़िरौन का अंजाम भी। यहाँ अगर किसी भी वाक़े को मुख्तसर बयान किया जाए या तफसील से बयान किया जाए, इसका मकसद इंसान के को इस वाक़े से या इन बदकिरदारों के अंजाम से इबरत दिलाना है। और इन तीनों आयात में भी यही ज़िक्र किया गया है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो ख़ुद बड़े मज़बूत जिस्म के, ताकतवर, जुर्रतमंद और जलाली तबीयत के मालिक थे, और इन्हें जिस जाबिर और काहिर बादशाह की तरफ भेजा गया, इसकी यानी इसका गुस्सा और इसका तकब्बुर जो है वो पूरे आलम में मशहूर था, और ये ख़ुद को खुदा बना बैठा था और इसकी रियाया इससे फिल वाक़या अपना खुदा तस्लीम करती थी। इसीलिए आपको नबूवत के साथ ही दो ऐसे वाज़ेह मोज़े भी बिन मांगे अता किए गए थे, जिनकी बिना पर आप फ़िरौन जैसे दबदबे और शान और शौकत वाले बादशाह के सामने खुलकर अपनी दावत पेश करने के काबिल हो गए। चुनाचे बिला रोक टोक फ़िरौन के खुले दरबार में मूसा अलैहिस्सलाम चले गए और सब दरबारियों के सामने इसे अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा दिया कि वो एक अल्लाह की हाकमियत को तस्लीम करे और अपनी खुदाई के दावे से दस्तबरदार हो जाए और बनी इसराइल पर जुल्म करना छोड़ दे और इन्हें अपनी ग़ुलामी से आज़ाद करके इनके यानी मूसा अलैहिस्सलाम के हमरा भेज दे। आयत नंबर 97 में फरमाया, इला फ़िरऔना व मलाही फत्तबऊ अम्रा फ़िरऔना वमा अम्रु फ़िरऔना बिरशीद। फ़िरौन और इसके दरबारियों की तरफ उन्होंने फ़िरौन के हुक्म ही की पैरवी की, हालांकि फ़िरौन का हुक्म कुछ अच्छा ना था। तो मूसा अलैहिस्सलाम की इस दावत को कबूल करने का असर सिर्फ फ़िरौन ही पर नहीं बल्कि इसके दरबारियों पर भी पड़ता था, और हर एक को अपने अपने मनसब से दस्तबरदार होना पड़ता था। लिहाजा इन सब ने मूसा अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया। हालांकि इन सब को ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि फ़िरौन ने बनी इसराइल पर जो इंसानियत सोज मजालिम ढा रखे हैं वो किसी लिहाज से भी दुरुस्त नहीं है, और मूसा अलैहिस्सलाम अपने इस मुतालबे में सही रास्ते पर हैं। आयत 98, यक़दुमु कौमहु यौमल क़ियामति फ़अौरदुहुमुन नार व बिसल विरदुल मौरूद। दुनियावी अमाल के उखरवी नताइज को आपस में यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है। इस मकाम पर किस्सा मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन की सब तफसील छोड़ दी गई हैं। ना ही ये जिक्र किया है कि इस दुनिया में फ़िरौन और इसके दरबारियों और पैरोकारों का क्या अंजाम हुआ, बल्कि इन लोगों का क़यामत के दिन जो हाल होगा इसका नक्शा पेश किया गया है। और बताया जा रहा है कि जिस तरह इस दुनिया में फ़िरौन अपने पैरोकारों का लीडर बना हुआ है, इसी तरह क़यामत के दिन भी वो अपने पैरोकारों की क़यादत कर रहा होगा। लेकिन आज तो फ़िरौन के पैरोकारों को ये नज़र नहीं आ रहा कि फ़िरौन इन्हें इस गलत काम से हलाकत के गड़े की तरफ लिए जा रहा है, लेकिन क़यामत वाले दिन इन सब को ये नज़र आ रहा होगा कि वो इन्हें जहन्नुम की तरफ लिए जा रहा है, लेकिन इस वक्त वो इसकी पैरवी करने पर मजबूर होंगे। उसकी वजह यह है कि दुनियावी अमाल की इनके उखरवी नताइज के साथ गायत दर्जे की ममासलत होगी। यानी जिस जिस तरह के अमाल इस दुनिया में इंसान ने किए होंगे वैसी उसे सज़ा मिलेगी, और इंसान इस दुनिया में तो किसी काम के करने या ना करने का इख्तियार रखता है, मगर इन कामों के जो नताइज उसके इख्तियार में नहीं होते, बल्कि वो बराह रास्त अल्लाह ताला के इख्तियार में होते हैं। लिहाजा इस दिन वो इसके पीछे पीछे चलने पर मजबूर हो रहे होंगे। फिर क़यामत के दिन ऐसी क़यादत सिर्फ फ़िरौन ही से ख़ास नहीं है होगी, बल्कि हर कायद का अलग अलग झंडा होगा और वो अपने पैरोकारों के आगे आगे चलकर इन्हें इनकी मंजिल तक ले जाएगा।
اگر کوئی قائد دنیا میں اللہ کا فرما بردار اور نیک بخت تھا تو وہ اپنے پیروکاروں کو لیے ہوئے جنت کی طرف روانہ ہوگا، اور بدکار لیڈر اپنے پیروکاروں کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ دوسری بات جو اس آیت میں کہی گئی کہ بہت ہی وبئس الورد المورود، کتنی بری ہے وارد ہونے کی جگہ، تو ورد کے لغوی معنی ہے پانی پینے کے لیے، پانی کے مقام پر گھاٹ پر پہنچنا، اور اس کی ضد یعنی صدر ہے، یعنی پانی پی کر اور سیراب ہو کر پانی کے مقام سے واپس جانا، اور ورد گھاٹ کو بھی کہتے ہیں۔ یعنی فرعون اپنے پیروکاروں سمیت نکلا تو ہوگا پانی کی تلاش میں، مگر یہ لوگ جا پہنچیں گے جہنم کے کنارے پر۔ یعنی دنیا میں بھی یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر کے اپنی بھلائی چاہ رہے تھے، اور ان کی یہ غلط سوچ دنیا میں بھی ان کی ہلاکت کا سبب بن گئی تھی، اور آخرت میں بھی ان کی سوچ کچھ اور ہوگی اور نتیجہ ہلاکت ہوگا۔ آیت نمبر 99 وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، اور ان لوگوں پر اس دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے دن بھی پڑے گی، کیسا برا انعام ہے جو انہیں دیا جائے گا۔ آیت نمبر 100 ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، یہ ان بستیوں کی سرگشت ہے جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کر رہے ہیں، ان میں سے کچھ تو موجود ہیں اور کچھ اجڑ چکی ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتانے کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ پچھلے لوگ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء بھیجے اور انہوں نے اپنے برے انجام کو ہی جو ہے وہ چوز کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو پچھلی بستیاں ہیں ان میں سے کچھ اجڑ چکی اور کچھ ابھی ان کے آثار موجود ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 101 میں وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا، پھر جب تیرے پروردگار کا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ان کے وہ معبود کچھ بھی کام نہیں آئے جنہیں وہ اس کے سوا پکارتے تھے، بلکہ ان معبودوں نے ان کی تباہی میں کچھ اضافہ ہی کیا۔ تو یعنی جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو عابد اور معبودان باطل میں کچھ امتیاز نہیں کرتا۔ معبود جب اپنے آپ کو بھی اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا تو وہ اپنے پیروکاروں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اور اس سے بھی بڑھ کر جو خود غور طلب بات ہے وہ یہ کہ انہی معبودوں کی وجہ سے تو پیروکاروں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور پھر ان معبودوں کے ضرر رساں اور تباہ کار ہونے میں شک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی۔ آیت نمبر 102 وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور جب بھی آپ کا پروردگار کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو اس کی گرفت ایسی ہوتی ہے، بلا شبہ اس کی گرفت دکھ دینے والی اور سخت ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو مہلت دیے جاتا ہے، اور مہلت سے مقصد ان کو تنبیہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ باز آ جائیں، اور تمام حجت بھی یعنی اتمام حجت بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ سیدھا راستہ کون ہے اور ہمیں مہلت بھی نہیں دی گئی۔ لیکن جس قوم پر اتمام حجت ہو جائے اور تنبیہات بھی اثر نہ کریں اور ان لوگوں میں خیر اور بھلائی کو قبول کرنے کی کوئی شوق اور استعداد باقی نہ رہے تو پھر اس وقت ان پر ایسا قہر الہی نازل ہوتا ہے جو ان کے لیے تکلیف دہ بھی ہوتا ہے اور جان لیوا بھی۔ اس عذاب سے بسا اوقات اس قوم کا نام و نشان ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 103 میں کہ اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ یوم مجموع لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ یوم مشہود، جو شخص آخرت کے عذاب سے ڈرے اس کے لیے بھی اس میں عبرت کا نشان ہے، اور وہ ایسا دن ہوگا جس میں سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، اور اس دن جو کچھ ہوگا سب کی موجودگی میں ہوگا۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی قوموں کے عروج و زوال کی داستان یا عروج و زوال کے قانون سے عبرت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے اور آخرت میں اللہ کے حضور جواب دہی کے تصور سے ڈرتے رہتے ہیں، اور یہ واقعات انہیں اللہ کی نافرمانی سے باز رکھنے میں مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو نہ اللہ سے ڈرتے ہیں نہ آخرت کے عذاب سے، تو وہ ایسے عبرت انگیز واقعات سرسری طور پر پڑھ کر یا دیکھ کر انہیں اتفاقات زمانہ سے متعلق کر دیتے ہیں کہ یہ تو زمانے کے گرد و پیش ہیں، ایسا تو ہوتا رہتا ہے۔
یا زیادہ سے زیادہ ان کی مادی یا طبعی توجیہات تلاش کرنے لگتے ہیں۔ تو پھر ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اور اس دن جو کچھ ہوگا وہ ان کی موجودگی میں ہوگا، یعنی وہ دن یوم مشہود ہوگا۔ اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ اس دن سب لوگوں کو حاضر کیا جائے گا، یعنی تمام لوگ اس دن صرف جمع ہی نہیں کیے جائیں گے بلکہ انہیں بعض پرس کے لیے اللہ کے سامنے حاضر بھی کیا جائے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے مقدمات پر شہادتیں قائم کی جائیں گی اور سب کارروائیاں تمام لوگوں کی موجودگی میں ہوگی۔ پھر بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 104 میں کہ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، اور ہم نے اس دن کو بس ایک مہینہ مدت تک کے لیے مؤخر کر رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قیامت میں، یعنی قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس وقت قائم ہوگی جب برائی اتنی عام ہو جائے گی کہ تمام نیک لوگ دنیا سے اٹھ جائیں گے یا اٹھا لیے جائیں گے۔ قیامت کی بہت سی نشانیاں تو حدیث میں مذکور ہیں، مگر اس کا معین وقت کسی کو بھی نہیں بتایا گیا اور نہ ہی کسی کو اس کی موت کا وقت بتایا گیا ہے۔ اس لیے یہ باتیں اللہ کی مشیت کے خلاف ہیں اور اس سے وہی مقصد فوت ہو جاتا ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 105 یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذن فمنہم شقی و سعید، جب یہ دن آ جائے گا تو اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شخص کلام بھی نہیں کر سکے گا، پھر ان لوگوں میں کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے۔ تو یہاں پر قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ اللہ کے ہاں سفارش کی کڑی شرائط ہیں۔ اس آیت میں سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو اپنے بزرگوں کی سفارش پر تکیہ لگائے بیٹھے ہیں۔ ہمیں اولیاء کے تذکروں میں بکثرت ایسی حکایات ملتی ہیں کہ فلاں بزرگ اکڑ کر بیٹھ جائیں گے اور اپنے ایک ایک مرید کو بخشوائے بغیر راضی نہیں ہوں گے اور نہ خود جنت میں داخل ہوں گے، اور بالآخر وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی بات منوا کے ہی چھوڑیں گے۔ حالانکہ وہ دن ایسا سخت ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے حضور لوگوں کی سفارش کرنے سے ہچکچائیں گے اور بالآخر قرۂ فعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑے گا اور وہی اللہ کے حضور سفارش کریں گے۔ بلا شبہ دوسرے انبیاء علیہ السلام اور بعض دوسرے نیک لوگوں کا سفارش کرنا بھی حدیث سے ثابت ہے، مگر اس سفارش کے لیے بڑی کڑی شرائط ہیں۔ ایک یہ کہ صرف وہی شخص سفارش کرے گا جسے اللہ سبحانہ وتعالی اجازت دیں گے، اور وہ بھی صرف اس شخص کے حق میں سفارش کرے گا جس کے حق میں اللہ کو منظور ہوگا، اور خاص اس جرم کے لیے جس کی سفارش اللہ کو منظور ہوگی۔ لہٰذا ایسی سفارش پر بھروسہ کرنے والوں کو وہاں سخت مایوسی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ آیت نمبر 106 فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، تو جو بدبخت ہیں وہ تو جہنم میں داخل ہوں گے اور وہیں چیختے چلاتے رہیں گے۔ اس جملے کے دو معنی ہیں، ایک تو وہی ہے جو ترجمے میں بیان کیا گیا اور یہ مطلب قرآن کے دوسرے مقامات سے بھی ثابت ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جہنم کے بھڑکنے سے ایسی جگر خراش آوازیں پیدا ہوں گی جو ان بدبختوں کی مصیبت اور گھبراہٹ میں اضافہ کریں گی، اور یہ مطلب بھی قرآن کے دوسرے مقامات سے ثابت ہے۔ آیت نمبر 107 خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید، اور جب تک زمین اور آسمان قائم ہیں وہ اسی میں رہیں گے، الا یہ کہ آپ کا پروردگار کچھ اور چاہے، کیونکہ آپ کا پروردگار جو چاہتا ہے اسے کر گزرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ الفاظ بطور محاورہ استعمال کیے گئے ہیں کیونکہ اہل عرب دوام اور لامحدود مدت حاصل بیان کرنے کے لیے یہی الفاظ بولا کرتے تھے، ورنہ یہ موجودہ زمین و آسمان تو قیامت کے وقت ختم کر دیے جائیں گے۔ البتہ ظاہری الفاظ کے لحاظ رکھتے ہوئے اس سے عالم اخروی کے زمین و آسمان مراد لیے جا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ کیا اعمال کے نتائج ناقابل تغیر ہیں؟ اس آیت میں ان گمراہ لوگوں کا رد ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اشیاء میں جو تاثیریں رکھ دی ہیں انہیں کے مطابق افعال کے نتائج برآمد ہوتے ہیں اور ان میں رد و بدل ناممکن ہے۔ یہ عقیدہ دراصل اللہ کی قدرت کاملہ کا انکار ہے۔ وہ اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے زہر کھا لیا تو وہ لازماً مر جائے گا، اور موت ایسی یقینی ہے جس کا کوئی رد نہیں۔ البتہ
صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو زہر کھانے والے کو بچا سکتا ہے، اسی طرح اگر اللہ چاہے تو کسی مجرم کو تھوڑی بہت سزا دے کر یا سزا دیے بغیر بھی معاف کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 108 وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ، اور جو نیک بخت ہیں وہ اس وقت جنت ہی میں رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ آپ کا پروردگار کچھ اور چاہے۔ یہ ایسی بخشش ہے جو کبھی بھی منقطع نہیں ہوگی۔ تو اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح جہنمی اللہ کے حکم کے بغیر جہنم سے نکل نہیں سکیں گے، اپنی سزا کو کاٹتے رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں، اور پھر آپ کو بتایا گیا کہ یہ یا تو وہاں کے زمین و آسمان ہوں گے یا مابرتن بولا گیا ہے۔ اور اسی طرح آیت نمبر 108 میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو نیک بخت ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتیں عطا فرمائیں گے، اور جنتوں کی جو آسائشیں ہیں وہ کبھی بھی ان سے واپس نہیں لی جائیں گی۔ آج کی آخری آیت، آیت نمبر 109 فَلَا تَقُوا فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن چیزوں کو یہ لوگ پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کسی شک میں نہ رہیے، یہ تو انہیں ایسے ہی اندھی عقیدت سے پوج رہے ہیں جیسے ان سے پہلے ان کے باپ دادا کرتے رہے، اور ہم بلا کم و کاست انہیں ان کا پورا پورا حصہ دیں گے۔ تو یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محض تاکید مزید کے لیے ہے، ورنہ یہ خطاب عام لوگوں کے لیے ہے۔ نبی تو دوسرے لوگوں کو بھی اس قسم کے شرک سے بچاتے ہیں، وہ خود کیسے اس قسم کے شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ دوسرا، مشرکانہ عقائد نقل و عقل اور تجربے کے مطابق غلط ہیں، یعنی جب قوم پر عذاب آیا تو ان کے بت مجاور اور آستانے انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے، تو اب ان کفار مکہ کے معبود انہیں کیسے بچا سکتے ہیں یا ان کی حمایت کر سکتے ہیں؟ لہٰذا جو کچھ عقائد ان لوگوں نے اپنے معبودوں سے متعلق قائم رکھے ہیں وہ عقل اور تجربے کی کسوٹی پر غلط ثابت ہوتے ہیں، لہٰذا یہ جو کچھ ہو رہا ہے محض اندھی تقلید کی بنا پر ہو رہا ہے، اور ہم ایسے لوگوں کو پوری پوری سزا دیں گے۔ تو آج کی آیات میں ہم نے یہی پڑھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر ایک کو دو راستے دکھا دیے، ایک صحیح اور ایک غلط، اور جو لوگ بھی گزشتہ قوموں میں سے یا موجودہ لوگوں میں سے صحیح راستہ، انبیاء کا راستہ اختیار کریں گے وہ ہمیشگی کی جنتوں میں ہوں گے، اور جو لوگ غلط راستے پر چلیں گے اور اس کا انتخاب کریں گے تو وہ ہمیشگی کی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فرما بردار ذاکر شاکر بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔